बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट फ़िज़ा मरियम और इवनिंग विद सोशल बेकरी के साथ आप सबको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूं। आज के अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का तारुफ़ कराती चलूं। उनका ताल्लुक़ स्टेज, फ़िल्म और टीवी से है। बहुत से टीवी प्लेज़ और स्टेज कर रहे हैं। ही इज़ ऑल्सो नोन एज़ कॉमेडी किंग। इनकी प्रोड्यूस की हुई फ़िल्म कंगनपुर ने बहुत बिज़नेस किया। ऑल पाकिस्तान आर्टिस्ट एसोसिएशन पाकिस्तान मुल्तान के प्रेसिडेंट हैं। शोबिज़ की दुनिया में बहुत बड़ा नाम रमज़ान शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? बिल्कुल A1। बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में तशरीफ़ लाए। आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। हर बंदे का कीमती वक्त है आज के दौर में। बिल्कुल ऐसा छोटे ही से है। बच्चे को भी आप छेड़ के देखें, उन पर टाइम नहीं है। स्कूल जाने का टाइम नहीं है, घर जाने का टाइम नहीं है, बाहर जाने का टाइम नहीं है। टाइम ही टाइम है। बिल्कुल ऐसा ही है। सर, आप इस फील्ड में कैसे आए? किस चीज़ से इंस्पायर होके आए थे? पैदल ही आया था मैं। फिर इसी फील्ड ने गाड़ी भी दी, घर भी दिया, शादी भी की, बच्चे भी हो गए, कितनी नाना भी शादियाँ बन की? गया था। शादी ड्रामे में तो रोज़ ही करते हैं हम शादी। कोई ना कोई बात ऐसी होती है जो कहना चाहते हैं। स्टेज के हवाले से तो 2-3 शादियाँ हो ही जाती हैं। हकीकी ज़िंदगी में कितनी शादियाँ एक ही की? शादी की, अच्छा, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और इस बात को 33 बरस हो गए। माशाल्लाह। अब तो कितने बच्चे हैं? अल्लाह का माल है, 6 बच्चे हैं। माशाल्लाह। ये सब हैं, हम अल्लाह की अमानतें हैं। और उनमें से आगे 11 बच्चे, माशाल्लाह। यानी कि दोतियाँ, दोते और पोते। अल्लाह का इतना एहसान है मुझ पे, जब वो सुबह सुबह मुझ पे हमला करते हैं ना तो। अच्छा, स्टेज को किस तरह देखते हैं? आजकल स्टेज कहाँ स्टैंड कर रहा है? स्टैंड पे मैंने देखा है स्टेज के लोगों का, जो 4-5 साइकिल खड़ी होती हैं, 2-4 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। मतलब बहरान में जा रहे हैं। बहरान में जा रहा है। ये स्टेज की बात नहीं मैं कहना चाहता। यानी ये जो कोरोना का वक्त चला ना जी, उसकी वजह से तमाम बिजनेस तबाह हुए हैं पूरी दुनिया की। सिर्फ स्टेज के लोगों को किसी पीर ने तो नहीं बताया कि ड्रामा देख के सोना है। लोग अपने रोटी से तंग हैं, कारोबार से तंग हैं। कुछ घरों में था तो वो खा पी गए। तो फनकार को तो और कोई काम नहीं आता। कोरोना ने इंडस्ट्री को किस तरह इफ़ेक्ट किया आपके नज़दीक? हमारी इंडस्ट्री तो तबाह हो गई। फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री। मतलब पहले इश्तिहारात होते थे टेलीविज़न पर जिससे टीवी चलता था, उसका स्टाफ और तनख्वाहें और जो टीवी का सिस्टम था, उन्होंने वो निकाल दिए, अमला ही निकाल दिया उसमें से। जिमें मेरी घर वाली मैनू घरों कढ़ देंदी भी, यार निकल जा सवेरे। आप ऑल पाकिस्तान आर्टिस्ट एसोसिएशन के सदर हैं। उसके इस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली क्या काम है और आप किस मकसद के तहत काम करते हैं? आर्टिस्ट एसोसिएशन हमारी एक ऐसी तंजीम है कि पूरे पाकिस्तान में एक वैध तंजीम है जो रजिस्टर्ड है, जिसका अकाउंट है और जिसके उसके अंदर काफ़ी सारे मेरे हाथ से अल्लाह ताला ने काम करवाए हैं, जिसमें कुछ 20, 25, 26 बच्चियों की शादी हैं। इसमें कोई आर्टिस्ट हमारे बिरादरी, कोई बेचारी आँखों का इलाज है, कोई बीमार हैं, कोई ब्लड कैंसर की मरीज़ है, किसी की छत गिर गई है, टांग टूट गई है। हमारा मेन मकसद ये था कि हमारी अपनी कमेटी होनी चाहिए, हमारी अपनी तंजीम होनी चाहिए, उसमें से फंड रेजिंग हो, हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। असल मकसद मेरा ये था, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में आर्टिस्ट की पजीराई नहीं की जाती। माशरा भी नहीं मानता। वैसे भी कहते हैं जी कि ये जो फ़नकार होते हैं वो गैर मज़हब लोग हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इंसान हैं और लोग हमें अपने घरों में भी बुला लेते हैं और बुला भला भी कहते हैं। इस तंजीम का मकसद ये था कि मैं नहीं हूँगा तो कोई और प्रेसिडेंट होगा, वो नहीं होगा कोई और होगा, लेकिन इसको चलना चाहिए, रनिंग में रहे। इसकी फंडिंग भी हमारे मुल्तान में 1441 फ़नकार हैं। अगर वो 50-50 रुपये भी हर हफ्ते रखें तो ना हमें हुकूमत के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा और ना ही किसी बेनिफिट शो की ज़रूरत पड़ेगी। हम अपने ही पैसे अपने ही फ़नकारों के लिए काम आ सकते हैं। हर आदमी को तो ज़रूरत नहीं है पैसों की। पैसा ज़रूरत है, मकसद मेरे पे ज़कात वाजिब नहीं है, फितराना खरायत। मतलब मैं अच्छे पैसे कमाता हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट था, रिटायर हो गया, पेंशन आती है, मेरे बच्चे कमाते हैं। मैं कहूँ जी कि मैं बीमार हाँ तो मैंने 10,000 दो, नहीं। उन फ़नकारों की हेल्प करें जो बेचारे बिल्कुल ही हैंड टू माउथ है।
بالکل ایسا ہی ہے جی یہ ہماری تنظیم کا مقصد ہے. بہت اچھا مقصد ہے آپ کی تنظیم کا میں اٹ ول گیو یو مور پاور اور آپ کی تنظیم اور بلندیوں پہ جائے. الحمدللہ بلندیوں پہ ہی ہیں, وہ قلعے سے نظر آتی بھی یہاں تنظیم کھڑی ہے. ہمارے یہاں قلعہ کونا قاسم باغ ہے ملتان میں, بڑے اچھے لوگ وہاں رہتے ہیں. اس کے گرد و نواح بھی ہمارے مطلب قریشی برادران, شیخ برادران. ہمارے علاقے دیکھ لیں, جیسے لاہور کے 8 دروازے ہیں, یہاں ہمارے 6 دروازے ہیں, تو ان کی ٹون ٹیمپو ہی اور ہے. با کہاں جا رہا با, بات سنیو با, بڑی طبیعت خراب ہو رہی ہے تیری, چھوڑے با آجن آگی گھر میں کر نہیں. اور جو سرائکی زبان ہے ہمارے ملتان کی, یہ بڑی میٹھی زبان ہے. ایسی میٹھی زبان ہے کہ زبان میں سانپ لڑے نا تو لڑنے والے سے پہلے پوچھتا ہے سائیں اجازت ہوئے تو لڑکو ماں. ایک بندے کی شادی ہوتی 10 ویسے خوش ہوتے ہیں, لا لیا اور پرندہ پیے بھائی شادی ہے شادی والی جو میری برے سو تو کری ہے ولی میں خاص ہوا دھاڑ بھائی سیرا ڈاڈھا چنگا لگتا پیے لنگی خسا. یہ ہماری کامیڈی کنگ آپ کو ایسے ہی نہیں کہا جاتا. نہیں, کامیڈی کنگ میں نہیں ہوں. بہرحال میں نے کامیڈی کنگوں کے ساتھ کام کیا ہے میرے استادوں میں, جیسے امان صاحب, سہیل عباس صاحب, ببو صاحب, مستانہ صاحب. وہ لوگ تھے سچے اور جنہیں یہ اعزاز ہے کہ وہ کامیڈی کے. میں تو ان کی باتیں کر کے میرے بچوں کا رزق لگا ہوا ہے اور سیکھنے کے مرحلے میں ہوں انشاءاللہ. قمر ملک صاحب ہمارے بڑے اچھے ڈائریکٹر ہیں, اس پروگرام کو بھی میرے خیال ہے وہی ڈائریکٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے کافی سارا مطلب کام کرایا. بابا سلطان ہیں آپ کے کیمرہ مین ہیں, انہوں نے وسیب پہ میں نے بےتاش 104 قسطیں میں نے بصیرے کے ڈیرے کی کری. اور ہر ایونٹس میں, ہر پروگرام میں وہ میٹر چینج ہوتا تھا اور وہ لکھی ہوئی باتیں نہیں ہوتی تھی. ایک ہوتا ہے نا اسکرپٹ, لیکن ڈائریکٹر مجھے وہ تھیم بتاتا تھا کہ اس پہ بات کریں آپ, تو اللہ میں برکت ڈال دیتا تھا. کامیڈی کنگ کا خطاب آپ نے کیسے حاصل کیا؟ آپ نے کون کون سے کامیڈی پلیز کیے ہیں؟ اصل میں نا 86 سے میں مطلب شوبز میں ریلیٹڈ ہوں. 86 میں دیکھ لیں, آپ کی تو اتنی عمر بھی نہیں ہوگی. جی بالکل. چھوٹی بیٹی کی عمر کی ہے. میں نے بتایا نا کہ 54 میری ایج ہے, بچے جوان ہو گئے. کامیڈی کنگ میں نے کہا ہے نا کہ میں نہیں ہوں, لیکن لوگ کہتے ہیں. یہاں ہمارے یہاں ملتان میں, ملتان آرٹس کونسل میں ہر سال فیسٹیول ہوتا ہے, خبریں کرواتی ہے. تو اس میں ایک کھیل تھا زوار حسین بلوچ تحریر و ہدایت. تو اس میں 10-12 پلے تھے, ہر آرٹسٹ نے اپنا اپنا کنٹریبیوشن کیا. تو مجھے وہاں سے ایوارڈ, میں نے بیسٹ کامیڈین کا ایوارڈ لیا. تو اس لیے مجھے اس دن سے کامیڈی کنگ کے حوالے سے جانا جاتا ہوں. یہ سیرا جاتا ہے زوار بلوچ صاحب کے کہ ان کا وہ ڈرامہ تھا غلام مصطفیٰ یا ایسے کچھ, میں ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن یہاں 100-150 فنکار تھا تو اس میں سے مجھے بیسٹ کامیڈین کا ایوارڈ ملا. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. آپ نے شوبز میں بہت کام کیا, آپ نے بہت سال شوبز میں گزارے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری انڈسٹری کہاں لیک کر رہی ہے, کن چیزوں پہ ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے؟ ہاں اصل میں اب جدید دور آ گیا, سوشل میڈیا بھی کافی ترقی کر گیا. پہلے دور میں جب سینما کی فلم بنتی تھی بلیک اینڈ وائٹ ہوا کرتی تھی, پھر رنگین ہونے لگی. اس وقت وہ فوٹیج چلا کرتے تھے جو نیگیٹو ہم استعمال کرتے ہیں نا یہ اسٹل فوٹوگرافی کے لیے, وہی ایک پھیتا ٹائپ اتنا سا ڈبہ سا ہوتا تھا جو کیمرے کے اوپر لگتا تھا, تو اس کی آواز آتی تھی گررررر, تو وہ آرٹسٹ آگے پرفارم کر رہا. بعد میں ڈبنگ ہوتی تھی کیونکہ وہ تو اس میں آڈیو چلی جاتی تھی, وہ جو لکھا ہوا اسکرپٹ ہوتا تھا, پھر وہ آرٹسٹ بعد میں ڈبنگ اب بھی ہوتی ہے. لیکن اب وہ فوٹیج, وہ ڈبہ, وہ نیگیٹو وہ اب نہیں ملتا. پھر بعد میں ایک چھوٹی ٹیپ آ گئی, جیسے VCR کی کیسٹ ہوتی تھی, اس سے چھوٹی کیسٹ ہوا کرتی تھی. وہ اب تو کارڈ سسٹم ہے, جتنا مرضی خراب کر لو, ڈیلیٹ کر کے پھر شروع کر لو. بالکل ٹھیک ہے یہ بات. پلس پہلے ہم کلچر پینٹ کر کے لوگوں تک پہنچاتے تھے, اب کلچر والی بات ہی نہیں بیٹے. آپ یہ دیکھ لیں بھائی, ہر گھر میں 10 بچے ہیں تو 10 کے پاس ہی موبائل ہے اور 10 ہی آرٹسٹ ہیں. آپ ان کے ٹک ٹاک دیکھ لیں, کوئی آٹا گوندھ رہی ہے تو وہ اپنی ٹک ٹاک بنا رہی ہے, بچہ ہے تو وہ کرکٹ کھیل رہا ہے تو وہ بنا رہا ہے, کسی نے ایسے بال پین سے مونچھ بنا لی تو انہوں نے کہا یہ دیکھیں جی میں نے یہ مونچھ میری آ گئی. ٹک ٹاک نے سب کو آرٹسٹ بنا دیے. لیکن آرٹسٹ بہت مشکل, کوالٹی آرٹسٹ نہیں بنایا, لیکن کوالٹی نہیں بنایا. اب ٹک ٹاکر سٹار بن گئی ہیں, بن گئے ہیں, چاہے وہ میرے بچے ہیں یا آپ ہیں یا کوئی بھی مطلب ہے.
اور اس المیہ یہ ہے ہمارے شوبز کا کہ جو بچہ آوارہ لفنگا یا وہ گھر والوں کی نہیں مانتا انہیں یار انہوں ڈرامے میں لے جاؤ یار بڑا شرارتی ہے، کیا اس کو ہم باقاعدہ تعلیم حاصل کر کے کوئی ڈگری حاصل کر کے کوئی انسٹیٹیوٹ میں اس کی تعلیم دلوا کر اس کو بھیجا جائے اس ادارے میں تو وہ اچھا لگے گا اب کہ تو بہت پڑھے لکھے لوگ اس فیلڈ میں آ رہے جی ہیں. جی ہماری فیلڈ بری نہیں ہے. ہاں جی بالکل کوئی میری ایسے ہی ہے. فیلڈ کو برا کہتا ہے تو میں تو اس کے گل پڑ جاتا ہوں. اچھا فلم کا آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا اور آپ نے کتنا کام کیا ہے فلم انڈسٹری میں اب تک؟ فلم انڈسٹری میں لاہور میں تو میں نے اتنا کام نہیں کیا، لیکن لاہور میں رہا ہوں 2-4 سال، جس میں اسسٹنٹ میک اپ مین بھی تھا، میک اپ آرٹسٹ، اور چھوٹے چھوٹے شارٹ بھی دیا کرتا تھا، ایکسٹرا بھی، فیٹروں میں بھی، اور وہ گتکا بھی میں نے سیکھا، وہ جو لاٹھی چلاتے تھے سلطان علی صاحب، صحیح وہ بھی میں نے سیکھا. ویسے میں نے 20-25 فلموں میں کام کیا ہے، ماشاء اللہ. موویز جو سینما پر لگی ہیں، اور اس کی ویڈیو بھی مل جاتی ہے، نیٹ پر بھی ہے. پھر میں نے ایک خود پروڈیوس کی جس کے ڈائریکٹر تھے قمر ملک صاحب، رائٹر بھی وہ تھے. وہ ملتان لیول پہ مہنگی پروڈکشن تھی، یعنی اس وقت لوگ ٹیلی فلم کہتے تھے لیکن ہم نے اردو فیچر فلم بنائی تھی اور سینما پر لگی. یعنی سامنے شان صاحب کی فلم لگی ہوئی تھی، اس کی بکنگ سیل جو تھی وہ تھی 1700، 2000، 2200، ہماری سیل تھی 50,000، 30,000. ایک تو ہم سٹی کے آرٹسٹ تھے اسی علاقے کے، پلس ہم نے ورکنگ بہت کی، ڈور بائی ڈور اور جا کے. اپنے علاقے سے پیار زیادہ ملتا ہے. جی وہ لوگ یار رمضان شہزاد نو ویکھو یار انہوں نے فلم بنائی ہے. حالانکہ اس فلم میں میرے 2 یا 3 شاٹ تھے، ویلن کا مروا دیا ڈائریکٹر نے. ان کے پیسے یہی لا رہے تھے، انہیں مارتے. شوقی بھائی کو ہم نے اس میں ہیرو رکھا تھا. میں نے کہا تھا ڈائریکٹر سے کہ میں اگر پیسہ لگا رہا ہوں تو مطلب میں ہیرو نہیں آنا چاہتا اگر میں اس میں ہیرو نہیں لگتا تو، ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں پیسہ لگا کے خود ہی ہیرو آ جاتے ہیں لڑکی کے ساتھ بھی، گانے وانے ہو جائے. میں نے کہا کہ سر آپ ڈائریکٹر ہیں، آپ مالک ہیں اس فلم کے. انہوں نے محنت بھی بڑی کری، اور جو آپ کو اچھا شوٹ لگے کہ ڈائریکٹر صاحب بھئی یہ ہیرو ہے، اس کے ساتھ یہ ہیروئن ہونی چاہیے. لاہور سے یہ کہ لڑکی کو ہم نے، شیزہ تھی اس کا نام، لنڈن چلی گئی. اس فلم کے بعد وہ لنڈن سیٹل ہو گئی اور ہم پھر وہیں پھر رہے ہیں. لیکن یہ نصیب کی بات ہے. وہ بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا. باقی اور فلمیں سونا سانول، ضدی مٹیار، وہ بھی قمر ملک صاحب کی، ضدی مٹیار، پھنے خاں. آپ نے بہت زیادہ ٹی وی پلیز بھی کیے، ان میں سے کون سا شو آپ کا ہٹ گیا ہے؟ ہٹ تو کافی سارے شو گئے ہیں الحمدللہ. جب نیا وسیب یہاں ہمارے ملتان میں آیا، اور قمر ملک صاحب بھی اس کے ڈائریکٹر تھے. میں نے قمر بھائی کا نام یہ نہیں کہ مجھے وہ راشن ڈلوا کے دیتے ہیں، جو استاد کام کرائے اور دنیا میں پہچان بن جائے تو پھر ان کا نام لینا چاہیے. اپنے استاد کو ہمیشہ اکنالج کرنا بہت بڑی بات ہے. جی مجھے ایک ڈرامہ تھا بالا جمالا، وہ ٹائٹل ہی کرایا کرتے تھے میرے سے، بصیرے کا ڈیرا. اور ایک تھا میری شادی کراؤ. وہ ایسا پلے تھا کہ اس میں جو میرا ملازم تھا نا وہ کہتا تھا میری شادی کراؤ. اس سے ایسی محبت ہو گئی کہ ریل میں میری بیٹی کے ساتھ میں نے اس کی شادی کر دی، ریل. اور اس کا شوٹ بھی آن ایئر گیا. اوریجنل بارات ہم نے شوٹ کی اس میں، میرے جال میں وہ دولہا آ رہا ہے، خود ہی نوٹ پھینک رہا ہے، خود ہی وہ. ہاں تو اللہ اس کو بھی ہدایت دے. وہ بعد میں بات چلی تو نہ، لیکن وہ اتنا ہٹ ہو گیا کہ لوگ روڈوں پہ رک جاتے تھے. یار وہ آج وہ لگنا ہے اینی چھیتی تے گلی چ رکشا نہیں لبدا جنی چھیتی ساڈے دفتر تو رشتہ لب جاتا ہے، اے میری شادی کراوائی. وہ ہٹ ہوا تھا یہ جملہ، یہ بھی قمر صاحب کے اس میں تھا. کوئی پیغام جو آپ ہماری یوتھ کو دینا چاہیں، اور جو لوگ اس انڈسٹری کی طرف آنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کوئی چیز آنے سے روکتی ہے، یہ سوچ کہ یہ انڈسٹری ان کو بدنام نہ کر دے یا کسی غلط طرف نہ لے جائے، جو ہمارے ایک امیج بنا ہوا ہے شوبز کا، اس کو کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے؟ مریم بیٹے گزارش یہ ہے، آپ بھی تو بیٹی ہیں، آپ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، میں غیر محرم ہوں. میں اپنی بیٹی کو ماسٹر کرا کے کسی بینک میں بٹھا دیتا ہوں ایز اے کیشیئر، اکاؤنٹنٹ، کوئی بھی بیٹھی ہے نا سیٹ پہ، اس کے رائٹ لیفٹ رائٹ دونوں سائڈ پہ میل بیٹھے ہوئے ہیں. وہ آپس میں گفتگو بھی کرتے ہیں، جوکس بھی کرتے ہیں، شرارتیں بھی کرتے ہیں، ایونٹس کے دل مل جاتے ہیں، اور وہاں شادیاں بھی ہو جاتی ہیں.
کہ دونوں کولیگس تھے, آپس میں پیار محبت بڑھ گیا, گھروں میں آنا جانا ہو گیا. میں نے شادیاں ہوتی دیکھی ہیں. صرف بینک کی بات نہیں کر رہا, میں اتنا کچھ پڑھا لکھا کر بچوں پہ اعتماد تو کریں. جب آپ اعتماد ہی نہیں کریں گے پھر بچے کہتے ہیں اچھا تسی سانوں روکے نا, لو اسی وہ کریں گے جڑے تسی نہیں کرتے. اعتماد کرنا چاہیے, بیٹیوں پہ بھی اعتماد کریں, بیٹوں پہ بھی. ایک دوسری بات یہ کہ اس کو تربیت دے کے اگر اس کام کو کیا جائے تو یہ کام اتنا برا نہیں ہے. میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ 86 سے لے کے اب تک میں نے یہیں سے رزق کمایا ہے. اسی پیسے سے میں نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی ہے, دینی دنیاوی دونوں تعلیمیں دے کے ان کی شادیاں کروائی ہیں, گھر بنایا ہے, گاڑی ہے, کوٹھی ہے. یہ کیوں؟ اور میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا, میرے والد صاحب کو پورے محلے میں لوگ نہیں جانتے, جو میرا باپ ہے, جس کے خون کی میں پیداوار ہوں. میں آرٹسٹ ہوں تو مجھے پورے پاکستان میں لوگ جانتے ہیں. جب سے یہ سوشل میڈیا یا چینل الیکٹرک میڈیا آیا ہے مجھے پوری دنیا میں لوگ, مطلب شہر میں یہاں اگر 1,00,000 لوگ جانتے ہیں تو دبئی میں 10,000 تو جانتے ہوں گے, لنڈن میں 5,000 تو جانتے ہوں گے. لیکن پوری دنیا میں اس میڈیا کی وجہ سے میں آرٹسٹ ہوں. کوئی میری جوکس کسی کو پسند آئی ہوگی, کوئی میرا ٹریجڈی, کوئی میسج لائن, کوئی میرا گانا. 65 گانوں میں نے مولڈنگ کی ہے, 25 فلمیں ہیں, 25 سے بھی 26 کئی ٹی وی ڈرامے ہیں. تو میرا یہ کام کیوں برا ہے؟ میں کسی ڈی سی آفس چلا جاؤں, تھانے چلا جاؤں, ہاسپٹل میں چلا جاؤں, ریلوے کی ٹکٹ لینا چلا جاؤں, لوگ مجھے کہتے ہیں سر آپ ادھر سے آ جائیں. تو یہ میرا کام کیوں برا ہے؟ میں ان بچوں سے گزارش کروں گا آپ پڑھیں لکھیں, ڈاکٹر بنیں, انجینئر بنیں. اگر آپ کا شوبز کی طرف دل مانتا ہے اپنے والدین سے پوچھیں, اور تربیت کسی اچھے استاد کے, کسی اکیڈمی سے, کسی آرٹس کونسل سے, کسی کی شاگرد ہو کر پھر اس فیلڈ میں آئیں اور اس کو عبادت سمجھ کے کریں. یہ بڑا اچھا کام ہے. لوگوں کو ہنسانا کوئی بری بات نہیں ہے, میسج کنوے کرنا کوئی اچھی سٹوری. ابھی پچھلے دنوں میں ہم نے ایک ڈرامہ کیا فیس بک, اس میں ہم نے بتایا کہ یہ اس کے موبائل کے کیا نقصانات ہیں اور کیا فائدے ہیں. یہ بتانا بہت ضروری ہے آج کل اور ہمارے اتنا یوتھ کو. خوبصورت وہ میں نے ایک جملہ بھی میں نے کامیڈی کا نہیں کیا. جب میں نے وائنڈ اپ کیا تو پبلک ساری کی ساری رو رہی تھی, ایون کہ میری مسز بھی رو رہی تھی. یہ میں اپنی نوجوان نسل سے کہوں گا کہ ٹک ٹاک پہ اچھی باتیں آپ شیئر کریں دوستوں سے. کوئی ایسا میسج لائن دے دیں, دکھاتے ہیں لوگ چائنا والے ادھر ادھر, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ پڑوسیوں کا خیال کریں, بہنوں کے حق دیں, بیٹیوں کے حقوق دیں, والدین کی رسپیکٹ کریں, عزت کریں. صرف دیدار کرنے میں والدین کے صبح سویرے اٹھ کر تو 2 جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو جو بچے اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں ان کی زندگی میں کتنی بہار ہیں. یہ میں نوجوان نسل سے کہوں گا. لیکن میرے کام کو کوئی برا نہ کہے, مجھے بہت برا لگتا ہے. بہت شکریہ رمضان صاحب, آپ تشریف لائے, آپ نے ہمیں عزت بخشی, آپ نے اپنا اتنا قیمتی ٹائم نکالا. کوئی قیمتی نہیں. یہ زیادہ دیکھیں نا, میرے ایک جنازے کا ایک اور دوست, ایک اور کولیگ, یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ کیمرے پہ, یہ جیسے وہ کوزے میں بند کر دیا جاتا ہے نا, تو یہ بند ہو گیا. کہیں میں نے اس دنیا سے جب جانا ہے تو آرٹسٹ ہوں نا, میری خبر ضرور چھپے گی. تو سننے والے جب کہہ دیں گے انا للہ و انا راجعون, تو وہ بھی میرے جنازے میں شامل ہو جائیں گے. اس میں آپ بھی ہیں, سلطان بھائی بھی ہیں, قمر بھائی بھی ہیں, اور بھی جتنے لوگ ہیں. اس وقت یہ پورا یونٹ یہاں کام کر رہا ہے. تو قیمتی ٹائم نہیں, یہ میرا قیمتی ہے, میرا احساس ہے, میرا جہیز ہے. جیسے بیٹیوں کو دیا جاتا ہے, یہ پروگرام میرے جہیز میں ایک ڈنر سیٹ کا کام کر رہا ہے, جو مجھے میرے مرنے کے بعد یاد آئے گا. بہت شکریہ رمضان صاحب, اٹ واز این آنر فار اس ٹو ہیو یو ہیئر. امید کرتی ہوں ناظرین آپ کو آج کا ہمارا مزاح سے بھرپور پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ فضا مریم کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں اپنے نئے پروگرام میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.